बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज आपको एक ऐसी ईमान अफरोज़ जो है वो वाक़या आपके साथ शेयर करना है। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने चुनिंदा लोग जो थे कुदरत ने वो अता किए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम एक से एक बढ़ के उनके वाक़यात जब देखते हैं तो ये इनकलाब आफरी और ईमान आफरी वाक़यात भी हैं। हज़रत सैयदना तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। ये जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, इज़हार नबुव्वत फरमाया, तो उस दौर में ये मुसलमान 12 हिजरी का ये वाक़या है। और ये बहुत हर दिल अज़ीज़ थे, अपनी कौम के बहुत बड़े सरदार थे। दोस्त कबीला बड़ा मशहूर कबीला था और बड़ा जंगजू, बड़े बहादुर लोग थे। ये मक्का आते थे अपने कारोबार के सिलसिले में, और वहाँ जब ये मक्का में आए तो जितने सरदार थे वो सब आए, इनकी आओ भगत की सरदारान कुरैश ने, और आके मिले, जिनमें अबू सुफियान और ये अबू जहल और ये सारे उतबा उतैबा शहबा सारे सरदार वहाँ के जमा हो गए। और उन्होंने बड़ी खातर तवाज़ुन की। उन्होंने कहा, यार आजकल हम बहुत परेशान हैं, बहुत ही हमें एक फ़िक्र है और बड़ा खौफ हमें दामनगीर है। और उन सब ने सोचा कि कहीं अगर तुफ़ैल दोसी मुसलमान हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बन गया तो बड़ा ख़तरा हमारे लिए होगा। लिहाजा उन्होंने इन सब की बड़ी खिदमत खातर करके हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि देखो, तुम्हें एक बात बताएं कि यहाँ पे एक शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम इस शहर में नए आए हो, हमारे मेहमान हो, आपकी एक रहनुमाई बड़ी ज़रूरी है। और वो बड़ा ख़तरनाक आदमी है, उसने हमारे सारे मामलात बिगाड़ दिए हैं। रिश्तेदारों के खूनी रिश्तेदार एक दूसरे से को छोड़ गए हैं, बेटे अपने वालदैन को छोड़ गए हैं, भाई भाई को छोड़ गया, उनसे अलग हो गया है वो, और हमारा जो सारा यहाँ था इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। शिराज़ा मक्का का बिखर के रह गया है। इसकी बातों में जादू कोई करता है, जब उसकी कोई बात सुन लेता है और उसके बाद वो आदमी जो है वो बिल्कुल अपने माँ बाप बहन भाई सबसे बढ़ के उसकी बातों पे अमल करता है, उससे मोहब्बत शुरू कर देता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी कौम को या तुम्हें नुकसान पहुंच जाए। तो अगर तुम्हें कहीं उनका आमना सामना हो जाए, तुमने बच के रहना है, उसकी बात कानों में नहीं पड़ने देनी। तो ये तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह अन्हु का ख़ुद बयान है। कहते हैं कि मैंने फिर एहतियात के तौर पे अपने कानों में जो थी वो रुई रख ली थी, ताकि अगर कहीं रास्ता सामना हो जाए तो मेरे कानों में आवाज़ ना पड़े। कहते हैं इतनी देर में मैं गया बैतुल्लाह शरीफ में, तो वहाँ मैंने एक शख्स को देखा जिनका चेहरा अनवर जो था बड़ा नूर से भरपूर था, और वो कोई इबादत कर रहे थे। रसूल सल्लल्लाहु काबे में जो थे वो इबादत कर रहे थे, अपनी नमाज़ पढ़ रहे थे। कहता मैं वैसे ही जाके उनके करीब खड़ा हो गया, और कानों में तो मैंने वो डाली हुई थी रुई, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की कुदरत से वो रुई से कान भरे हुए, इसके बावजूद जो था मुझे उनकी आवाज़ जो थी वो मेरे कान में पड़ गई। और वो आवाज़ तो फिर आपको पता है कि वो आवाज़ वो है जिस पे लहन दाऊदी भी राज जो है नाज करे। तो वो ऐसी शीरीं आवाज़ थी। वो कहती है कि जब मैंने सुना तो मेरे अंदर एक हलचल मच गई, और मैंने अपने आप को मुखातिब करके कहा, तुफ़ैल तू इतना समझदार आदमी है, कबीले का सरदार है, ये तो बड़ा उम्दा कलाम है, ये तो इसकी ऐसी तासीर है, शहद से ज़्यादा मीठा लग रहा है। तो तुम्हें क्या हो गया? मुझे सोचना चाहिए, मैं कोई अहमक हूँ, मैं कोई बच्चा हूँ, मैं कोई बेवकूफ़ हूँ, मुझे बात तो सुननी चाहिए। और मैं यकीनन वो शायर भी बहुत बड़े थे और बड़े दानिशमंद और दानिश्वर थे। तो कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं ख़ुद अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकता हूँ, तो क्या वजह है मैं बात तो इनकी सुनूँ। तो देखता हूँ मैं क्या बात करते, अगर कोई नामुनासिब बात होगी तो मैं छोड़ दूँगा। कहते मैं बैठा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, अपने घर को रवाना हुए, मैं भी पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। अब ये है कुदरत का इंतज़ाम, कुदरत का हुस्न इंतज़ाम, कि वो ऐसी खिंच जिल को पड़ी ना, वो जो मुनीर कसूरी का शेर है ना कि मैं मदीना की जानिब न कैसे खिंचूँ, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीना की जानिब न कैसे खिंचूँ, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है।
تو یہ کھچ ایک پڑتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو کہتے ہیں میں پیچھے چلنا شروع ہو گیا اور میں جا کے جس جگہ آپ تشریف لے گئے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے آپ کے متعلق مجھے کچھ باتیں کہی ہیں. اللہ کی قسم ان لوگوں نے آپ کے خلاف میرے کان بھر دیے ہیں اور میں نے کانوں میں روئی بھی لگائی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی آواز دل نشیں میرے کانوں میں پڑی ہے. اور مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ مجھے اپنی بات سنائیں، آپ کا پیغام کیا ہے. تو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے اسلام کی دعوت دی اور وہ ایسے دل نشین میں آپ نے پیش کی، ایسے انداز سے پیش کی، قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت فرمائیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے اتنا اچھا کلام کبھی نہیں سنا تھا. اور عرب ہیں، ان کی عربی تو زبان دانی کتنی تھی. وہ کہتے ہیں لیکن وہ ساری زبان دانی اپنی جگہ، شاعری اپنی جگہ. اور میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا اس سے بہتر تو تعلیم آج تک میں نے سنی نہیں. میں نے فوراً، یہ ہے رحمت خداوندی، آگے بڑھ کے جو لطیف روحیں ہوتی ہیں، جو پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں، ان کو کیسے رحمت خداوندی اپنے دامن میں لیتی ہے. کہتے ہیں میں نے کلمہ پر شہادت پڑھا، میں دار اسلام میں داخل ہو گیا اور میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری قوم کے لوگ میری بات بہت محبت سے سنتے ہیں. ابھی میں آپ کے پاس سے جاؤں گا، انہیں جا کے اسلام کی دعوت بھی دوں گا، لیکن مجھے کوئی ایسی نشانی ہے اللہ کی طرف سے کوئی عطا فرما دیں، کوئی ایسی دعا دیں کہ جب میں اپنی قوم کو دعوت دوں تو وہ میری دعوت کو قبول کریں، اسلام میں داخل ہو جائیں. کہتے ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جس کا جو مفہوم یہ تھا کہ اے اللہ اس کے لیے، طفیل کے لیے کوئی نشانی عطا فرما دے. کہتے میں اپنی قوم کی طرح روانہ ہوا. جب میں قوم کے پاس پہنچا مجھے وہ نظر آنے لگے تو یکا میری آنکھوں میں چراغ کی مانند ایک ایسی روشنی اور ایسا نور پیدا ہو گیا. میں نے کہا اے اللہ یہ روشنی میری آنکھ کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل کر دے، اس لیے کہ مجھے خدشہ ہے کہ میری قوم دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ اس نے اپنے دین کو ترک کر دیا اور یہ شاید کوئی بطور سزا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی آنکھوں میں یہ جو ہے اس طرح کی روشنی پیدا کر دی ہے، یا یہ کوئی عیب کے طور پہ نہ لیں. کہتے ہیں فوراً یہ دعا مانگنی تھی کہ میرے ہاتھ میں جو وہ کوڑا تھا، وہ جو بھی اس کو ہانکنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جو روشنی تھی اس کے اوپر حصے میں آ گئی اور وہ چمکنے لگ گیا. کہتے اب لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ جیسے میرے ہاتھ میں کوئی قندیل ہوتی ہے، اتنی روشنی وہ دیکھ کے وہ بڑے حیران ہوئے. سب سے پہلے میں اپنے والد سے ملا، میرے والد بڑی محبت سے پیش آئے اور میں نے کہا والد صاحب آج سے میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرا آپ کا رشتہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر تم میرے بیٹے ہو اور تم نے کوئی اچھی چیز جو ہے وہی قبول کی ہوگی. لہٰذا میرے والد صاحب نے کہا بیٹا میں بھی تمہارے ساتھ تمہارا جو دین ہے اس کو اختیار کر. انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. اور کہتا ہے اتنے میں میری بیوی آئی، اس کو بھی میں نے کہا کہ بھئی مسلمان کا اپنی جو ہے بیوی اگر کافر ہو تو اس سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں جب میں نے بیوی کو بتایا تو میرے والد بھی پاس بیٹھے تھے، فوراً کسی توقع کا میری بیوی نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، وہ بھی مسلمان ہوگی. اور میں نے پھر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی تو وہ تھوڑے بہت ٹال مٹول کرنے لگے. کہتے ہیں مجھے بڑی اس بات کی تکلیف تھی کہ میری قوم میری بات کیوں نہیں سن رہی. میں فوراً اگین مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا کہ میرے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ لا و لاب میں مبتلا ہیں اور وہ میری بات انہوں نے غور سے نہیں سنی، وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں. آپ ان کے لیے یا رسول اللہ دعائے ضرر فرما دیں. جس طرح ہم اپنی زبان میں بد دعا کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ لفظ ہوگا تو پھر دعائے ضرر ہم استعمال کریں گے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری پوری گفتگو سنی تو آپ نے دونوں ہاتھ جو تھے وہ بلند کیے اللہ کی بارگاہ میں قبلہ روح ہو کر. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اب میری قوم ہلاک ہو جائے گی، جو برباد ہو جائیں گے، اب ان کی تباہی آئی کہ آئی، یہ میری بات نہیں مان رہے تھے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے، اے اللہ دوست کو راہ راست پہ لے آ، اور اے اللہ دوست کو سیدھے راستے پر گامزن کر دے. یہ اہل دوست جو ہے دوست قبیلے کے لوگ. تو پھر کہتے ہیں کہ آپ میری طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا،
محبت سے ان کو اپنا پیغام پہنچانا۔ کہتے ہیں میں واپس گیا، جو ہی میں نے تبلیغ اپنے قبیلے کو دی، ایسے جیسے وہ پہلے سے تیار تھے، وہ جوک در جوک جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بننا شروع ہو گئے۔ تو اس بات سے آج میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ جو ہے اس کا شبنمی انداز ہوتا ہے، وہ محبت اور الفت کا، شیرینی کا انداز ہوتا ہے۔ ہمارے جو اولیاء تھے جب وہ تبلیغ کرتے تھے تو لوگوں کو لگتا تھا کہ کانوں کے ذریعے شہد کے جو قطرے ہیں وہ ان کے قلوب پہ جو ہے وہ ٹپک رہے ہیں۔ یہ انداز تبلیغ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے لوگ اسلام سے بھاگ رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل اسلام سے بھاگ رہی۔ کیوں؟ ہمارے محراب و منبر سے اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے لوگ بھی آگے ہیں، بہت نیک، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی آگے ہیں جو نفرتوں کے تاجر ہیں، جو دین اسلام میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جو فرقہ بازی پھیلا رہے ہیں۔ میں سچی بات آپ سے عرض کروں، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے۔ میں نے 2-3 اپنے ہاں لوگ دیکھے، پہلے بزرگوں میں سے جنہیں چلے گئے، مجھے پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب نظر آتے ہیں۔ کیا محبت کا انداز ان لوگوں کا ہوتا تھا، کس الفت سے وہ جو تھی تبلیغ اسلام کرتے تھے۔ اور اب ہمارا حال جو ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ محراب و منبر سے ایسی جو ہے وہ زبان غلیظ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، گندی زبان استعمال کریں۔ اور پہلے وہ کہتے ہیں جی یہ فلانا میرے مسلک سے نکل گیا، پھر مذہب سے نکل گیا، پھر کفر کے فتوے ہر وقت ریڈی ہیں۔ تو وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا نا، جب کسی نے پوچھا کہ جی علماء کیا کر رہے ہیں، یہ جو گمراہی پھیلی ہے، تو علامہ نے فرمایا تھا علماء ہمارے جو ہیں یہ مسلمان کافروں کی فہرست میں ماشاءاللہ اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ علامہ کے دور میں تو بہت کم تھا، اب تو بہت تیزی سے یہ جاری ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے یہ کس طرح اسلام کو، یہ لارنس آف اریبیا نے اسلام کو وہ نقصان نہیں پہنچایا، ہمفرے نے وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا، ولیم میور نے وہ نقصان نہیں پہنچایا، جو آج کے بعض ملا جو ہیں وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔